अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान बन गए हैं तमाशा। पहले मुखालफिन उनका तमाशा बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब मामला अदालतों तक आ गया हुआ है और आलमी सतह पर भी इमरान खान साहब का तो तमाशा खैर बनता ही रहता है। अदालत के अंदर अब सवाल उठाए जा रहे हैं इमरान खान साहब की टांग को लेकर। इमरान खान साहब की टांग का मामला जो है वो सोशल मीडिया पर तो मीम्स बन ही रही हैं, मगर अब जज सवाल करना शुरू हो गए हैं कि ये ऐसा क्या है कि इमरान खान साहब चल कर नहीं आ सकते। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है अपना तमाशा खुद ही बनाया हुआ है। अदालतों में जाते हैं हिफाजती ज़मानत के लिए, अदालत हिफाजती ज़मानत के लिए ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहती है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं माजूर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अलील हूँ। उनके वकील अदालतों में इमरान खान साहब को मतलब ऐसा साबित कर देते हैं कि जैसे वो उठकर वॉशरूम तक नहीं जा सकते। इस तरह की सूरत हाल में ज़ाहिर है मजाक तो बनेगा, तमाशा बनेगा। और आलमी सतह पर तो एक और चीज़ सामने आ गई है और वो है रूसी सफ़ीर की। उन्होंने भी कह दिया है कि जी इमरान खान साहब वो जो कह रहे थे कि जी मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हुई है, उन्होंने कहा नहीं, अमरीकी साजिश वगैरह नहीं थी, अंदरूनी मामलात थे। यानी अपने करतूत ठीक नहीं थे इमरान खान साहब के, उसकी वजह से उनकी हुकूमत गई है। ये मामलात और परवेज़ इलाही साहब के दौर के जो इक़दाम हैं वो रिवर्स हो रहे हैं और रिवर्स होने के साथ साथ परवेज़ इलाही साहब भी रगड़े में आ रहे हैं। मैंने आपको याद होगा कि जब अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के मामलात आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त गुजारिश किया था मैंने कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब ऐसी चीज़ बन गए हैं कि किसी सोने को भी हाथ लगाएंगे तो मट्टी हो जाएगा। एक वक्त था, कहा जाता था कि इमरान खान साहब, किंग पार्टी थी ना इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ, तो उसमें आने वाले हर बंदे ने जीतना था। यानी ये भी आलम था कि फैसल ओडा कराची से जीत के आ गए, इमरान इस्माइल कराची से जीत के, अपना वो अली जैदी कराची से जीत कर आ गए, और वो पीटीआई कराची से 14 सीटें लेकर आ गई, जिन्होंने ज़मीन अपना बलदियाती इंतखाबात में कराची से फारिग हो गई जो। तो एक वक्त ये था कि इमरान खान साहब जिसके साथ, जो इमरान खान साहब के साथ मिलता था उसके मुकदमात भी ख़त्म, उनको क्लीन चिट भी मिल जाती थी, लॉन्ड्री से धुल कर आ जाते थे। किसी किस्म का कोई वो जो मर्ज़ी करते फिरे, कानून तोड़ें, आइन तोड़ें, लोगों को धमकियां दें, टीवी टॉक शोज़ पर आकर लॉन्ग बूट रख दें, कोई नहीं पूछता होता था। क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब कुछ और थे, उस वक्त उनके सितारे जो हैं वो अभी गर्दिश में नहीं थे। अब इमरान खान साहब कुछ और हैं, अब उनके सितारे गर्दिश में ही नहीं, पता नहीं क्या हो गए हैं। इमरान खान साहब को अब जो भी साथ इमरान खान साहब का देता है वो टके टोकरी हो जाता है। खान साहब खुद टके टोकरी हुए हुए हैं, तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब के साथ भी ये मामला है। पहले मैं आता हूँ इमरान खान साहब की कहानी पर। इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं, मुकर जाते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं और कौम के साथ किया हुआ वादा तोड़ने में और फिर उसका भोंडा सा जवाब देने में कोई महारत रखते हैं इमरान खान साहब। तो इस चक्कर में उनका जो अंदाज़े सियासत रहा है उसकी वजह से तो इमरान खान साहब को मतलब एक कहा जाता है कि जी ये इमरान खान साहब कभी भी जो बात करे उस पर यकीन ना करो, या फिर वो कि इमरान खान साहब जो कह रहे होते हैं हो उसके उलट रहा होता है। तो वो तो एक था ही, एक परसेप्शन, आम परसेप्शन थी। अभी आप इमरान खान साहब जब से ये उनके ऊपर हमला हुआ, हमला तो जेन्युइन था, गोली चली है और लगी भी है गोली, जो सही वाली गोली लगी थी ना, जिसको गोली कहते हैं, वो लगी थी अहमद चट्ठा साहब को। वो ठीक हो गए, 4-5 दिनों के अंदर ठीक हो गए, चलना फिरना शुरू हो गए। बाकी जितने ज़ख्मी थे आपने आज तक किसी का नहीं सुना होगा कि कोई ज़ख्मी कहीं आपको किसी अस्पताल में मिला हो। सारे के सारे कहा था जी हमारे इतने लोग ज़ख्मी हो गए हैं, पता नहीं कितने बरस चले थे, और फिर 4 गोलियाँ तो सीधी सीधी निकली थी इमरान इस्माइल के कपड़ों से, ये कहा गया था। तो सिवाय जो ज़ख्मी थे, हाँ एक वो उनको ज़ख़म जो है वो यहाँ लगा था, फैसल जावेद खान साहब को, सेनेटर हैं, उनको लगा था ज़ख़म, उनका खून वहाँ नज़र भी आ रहा था। वो भी ज़ाहिर है वहाँ से जो भी चीज़ लगी थी उनको छू के गुजरी थी, तो स्किन जो है वो वहाँ से जहाँ से फटी थी तो वो उनका एक मांस निकला, अपना वहाँ चीर के लग गया था यहाँ पर ज़ख़म मांस के ऊपर, वो भी नज़र आ रहा था। तो ये सारे के सारे ठीक हो गए, इमरान खान साहब ठीक होने को नहीं आ रहे। अब मैं मतलब ये बहुत ही ना लोग सोशल मीडिया पर जो इमरान खान साहब ने एक माहौल बनाया हुआ है ना, तो वो मिलेगा इमरान खान साहब को, उस माहौल में उसी तरह का जवाब मिलेगा जिस तरह का वो बना रहे हैं, तो लोग दे रहे हैं जवाब। अब हम कितना ही अवॉइड करें वो चीज़ें, वो तमाशा जो इमरान खान साहब का बना हुआ है उससे, लोग ऐसी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस, मतलब एक 4 टांगों वाला एक क्रॉस कर रहा है सड़क,
ٹریفک چل رہی ہے تو وہ پچھلا جو دھڑ ہے وہ زمین پہ چھوڑ دیتا ہے، آگے جاتا ہے، جیسے وہ سڑک کراس کرتا ہے اس کے بعد چاروں ٹانگوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیوز لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ہے میم بنی ہوئی ہے، وہ گجرانوالا کے کوئی ہے اپنا ٹک ٹاکر ہے، انہوں نے بنائی ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کو لے کر آتا ہے، لنگڑاتا ہوا آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہو رہی، اتنے مہینے ہو گئے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی فلاں چیز ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بولے پیچھے سے ایک بندہ ڈنڈا پکڑتا ہے، اس نے کہا اس کی ٹانگ میں بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، 200 روپے دو۔ وہ ڈنڈا صرف مارنے لگتا ہے تو دوڑ کے نکل جاتا ہے۔ یہ تو ہے میم، یہ تو مذاق ٹوٹکے بنے ہوئے نا، طنز ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ان کے سیاسی مخالفین کر رہے ہیں۔ ہمارے جیسے جو عمران خان صاحب کے نقاد ہیں، ان کے سیاست کے اوپر بات کرنے والے، ہم بھی سوال اٹھا رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ یار ایسا کیا ہو گیا کہ عمران خان صاحب کا پلسٹر اتر نہیں رہا؟ عمران خان صاحب اسی جو زخمی ٹانگ ہے اس کے اوپر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا وہی زخمی ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی جس ٹانگ کے اندر فریکچر ہو اور کہا جائے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے 2 قدم بھی چلے تو آپ کا زخم دوبارہ ہرے ہو جائیں گے، زخم دوبارہ کھل جائیں گے، تو اس کو تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، عمران خان صاحب اسی ٹانگ کو ہلا رہے ہوتے ہیں۔ اب زخمی ٹانگ کو اس طرح ہلانا، عمران خان صاحب کو عادت ہے پاؤں ہلانے کی، ٹانگ ہلانے کی، زخمی ٹانگ کو اس طرح کو ہلاتا ہے، عمران خان صاحب ہلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری ویڈیوز پھر چل بھی رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں۔ تو ساری چیزیں عمران خان صاحب کی ہر طرف سے ان کا تماشا لگا ہوا ہے۔ اب رخ سر رہ گئی تھی پاکستان کی عدلیہ کے اندر۔ عدالتیں تو انصاف کرتی ہیں، عدالتیں تو قانون اور آئین کے مطابق دیکھتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی کیا ہے۔ وہ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بیمار ہے گرفتار کرو اور ہسپتال میں زیر حراست رکھ دو، علاج کروا دو، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ تو عدالت نہیں کہہ سکتی کہ کیونکہ بندہ بیمار ہے اور اس نے قتل کیا ہے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بتا کہ جب بھی مجھے گرفتار نہ کرو، بھی میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر یہ والا معاملہ عمران خان صاحب جس طرح بچنا چاہتے ہیں گرفتاریوں سے، یا عدالتوں کو غیر حاضری میں بھی حفاظتی ضمانتیں عدالتوں سے مانگنا چاہ رہے ہیں، تو اگر یہ اگر نظیر بن جاتی ہے تو کل کو کوئی بندہ کہے گا کہ جی میں مطلب کوئی بھی بڑی واردات کر کے اپنی ٹانگ پہ پلسٹر ڈال کے بیٹھ جائے گا، ٹانگ توڑوا کے بیٹھ جائے گا کہ جی میں تو زخمی ہوں بھائی، میں نہیں آ سکتا، عدالت کو کہہ دو، پولیس کو کہہ دو میں ٹھیک ہوں گا، اس کے بعد دیکھ لیں گے، اور پھر ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے اس طرح کی بیماریاں پھر سالہ سال چلتی رہتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے عدلیہ باقی رہ گئی تھی۔ کل اسلام آباد میں 2 عدالتوں میں عمران خان صاحب کا مذاق بنا ہوا تھا، تماشا لگا ہوا تھا۔ عدالتیں تماشا نہیں لگا رہی تھی، عمران خان صاحب کے وکیل لگا رہے تھے، ایک بینکنگ کورٹ اور دوسرا وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت۔ حفاظتی ضمانتیں، عبوری ضمانتیں، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ عبوری ضمانتوں میں توسیع کرانی ہے تو ملزم خود پیش ہو۔ وہ کہہ رہی دیکھیں جی ملزم تو 70 سال 72 سال کا ہے، گولی لگی ہوئی ہے، ٹانگ پر پلسٹر بندہ، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ ایسے جیسے سڑک پر مطلب وہ اپنا ایکس رے دکھا کر مانگنے والے اس طرح نہیں ہوتے۔ اس طرح عمران خان صاحب کے وکیل عدالتوں میں عمران خان صاحب کو پیش کر رہے تھے۔ تو ایک عدالت نے حفاظتی ضمانت جو ہے وہ عبوری ضمانت جو تھی وہ ختم کر دی، دوسری عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا کہ یہ بھی رکے، ہم دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ انہوں نے رپورٹیں منگوا لی۔ اب جو بینکنگ کورٹ نے عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی، حفاظتی ضمانت ختم کر دی، تو اس پر عمران خان صاحب کو خطرہ تھا گرفتاری کا۔ ادھر سے خبریں بھی چلوا دی، کل میں نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ خبریں چل گئیں کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، FIA متحرک ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب چلے گئے تھے ہائی کورٹ میں، پھر وہی عمران خان صاحب کے وکیلوں نے عمران خان صاحب کا تماشا بنایا۔ جو کسر رہتی تھی فواد چودھری صاحب نے آ کے پوری کر دی۔ جج صاحب جو ہیں وہ اتنی فیور کم ملتی ہے لوگوں کو عدالتوں سے کہ حفاظتی ضمانت کے لیے عمران خان صاحب کی درخواست آتی ہے، رات کو عدالت بیٹھی رہتی ہے، عدالت کا وقت ختم ہونے کے بعد درخواست جاتی ہے یا پہلے جاتی ہے، لیکن عدالت وقت ختم ہونے کے بعد لگتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو جسٹس ہیں طارق سلیم صاحب شیخ صاحب، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب خود کدھر ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی خود تو نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا خود نہیں آ سکتے تو حفاظتی ضمانت تو نہیں ہو سکتی۔ اب ادھر عمران خان صاحب اور ان کے وکیل عدالت کے ساتھ کر رہے ہیں، میں کیا لفظ استعمال کروں، لیکن بہرحال عدالت کو کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یوں کہہ لیجئے گیم کھیل رہے ہیں عدالت کے ساتھ۔ حفاظتی ضمانت ہے، اور حفاظتی ضمانت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں یعنی
زمان پارک سے ٹھیک 10 منٹ کے فاصلے پر نہیں آ سکتے کیونکہ وہ بیمار ہیں. ان کو ڈاکٹروں نے چل کے آنے سے منع کیا ہے. جج صاحب نے پوچھا کہ چل کے آنے کو کس نے کہا؟ ایمبولینس میں ڈال کر لے آئیں. تو پھر پینترا بدلا، نہیں دیکھیں ان کو ان کی سیکورٹی کے ایشوز بھی ہیں، ان کی جان کو خطرہ بھی ہے. عدالت نے کہا ہم سیکورٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں پولیس کو. انہوں نے کہا نہیں آپ ایسے ہی دے دینا ضمانت. ان کا یہ ایسے ضمانت نہیں ملے گی، اب وہ آئیں گے تو ضمانت ملے گی. 8 بجے کا ٹائم دیا کہ 8 بجے تک آپ کا ٹائم ہے، میں بیٹھا ہوں، آپ آئیں. 8 بجے تک فواد چودھری صاحب پہنچے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جج صاحب مہربانی فرما دیں ضمانت دے دیں. انہوں نے کہا جی نہیں ہوگی. بہرحال عدالت درخواست مسترد کر رہی تھی تو ایک رعایت کر کے عدالت نے کہا میں آپ کو رعایت دے رہا ہوں، ایک اور آپ کو فیور دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ کل صبح یعنی آج صبح 9 بجے تک آپ لے آئیں عمران خان صاحب کو اور وہ یہاں پیش ہوں. اس کے بعد حفاظت ضمانت کی درخواست پر بات ہوگی، سن لی جائے گی. اب سوچیں جب ابھی ظاہرہ جب میرا ولاگ چل رہا ہوگا تو ضمانت اپنا سماعت شروع ہو جائے گی یا تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گی. اب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب عدلیہ کے ساتھ فراڈ لگا رہے ہیں نا، جو 2 نمبری کر رہے ہیں، وہ بڑی کمال ہے. حفاظتی ضمانت کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ حفاظتی ضمانت یہ ہوتی ہے کہ جی میرے اوپر یہ مقدمہ ہے، میں عدالت میں اپنی ضمانت کروانے جا رہا ہوں، متعلقہ عدالت میں اس عدالت سے بہت دور ہوں، دوسرے شہر ہوں، دوسرے صوبے ہوں، وہاں تک مجھے جانے کے لیے مجھے ضمانت دی جائے. راہداری ضمانت، حفاظتی ضمانت، عبوری ضمانت. عدالت کہتی ہے ہمارا جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس عدالت تک جانے کی آپ کو ضمانت دے دیتے، تب تک آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا. عدالت کہہ دے گی یہ یار یہ 3 دن 4 دن تک اس کی حفاظتی ضمانت ہے اور تب تک اس کو کوئی نہ کرے، وہ جس دن سماعت ہوگی وہ جا کر پیش ہو جائے گا. یا پھر کہ جی میں تفتیش میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں میرے خلاف مقدمہ ہے، مجھے راستے میں گرفتار کیا جائے گا، میں جا کر تفتیش میں تعاون کروں گا تو میری حفاظتی ضمانت لی جائے. عدالت لے لیتی ہے. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ عدالت کو، لاہور ہائی کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب چند کلومیٹر تک نہیں آ سکتے، ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ ان کی ٹانگ نہیں ٹھیک، ان کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے اگر دوبارہ چلو گے تو ٹانگ مزید خراب ہو جائے گی، فریکچر ہو جائے گی، لہٰذا خان صاحب آ نہیں سکتے یہاں پر، آپ حفاظتی ضمانت دے دیں. تو اگر حفاظتی ضمانت دینے کے بعد جو متعلقہ بینکنگ کورٹ ہے اسلام آباد کی، کیا وہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوں گے؟ وہاں بھی تو جانا ہے نا. تو یہ جو 2 نمبری ہے نا عمران خان صاحب کی کہ مجھے صرف حفاظتی ضمانت دے دو اور پھر اس عدالت میں تو جانا ہے نا، وہ کیسے؟ اگر لاہور ہائی کورٹ آپ نہیں آ سکتے تو پھر اسلام آباد کیسے جاؤ گے آپ؟ ظاہر ہے جج صاحب جب کا نکتہ یہی تھا کہ جب یہاں نہیں آ رہے تو پھر حفاظتی ضمانت کے لیے خود تو آئے نا کم از کم. دوسری چیز، عمران خان صاحب پورٹرے کرتے ہیں کہ میں بہت دلیر ہوں. اب کیوں نہیں پیش ہوئے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں. بہت وہ کہتے ہیں کہ جی میں دلیر آدمی ہوں، مجھے بہت بہادر آدمی ہوں. عدالت نے عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت دے دینی تھی، ایمبولینس میں چلے جاتے، عدالت حاضری لگ جاتی، عدالت کو بتا دیا جاتا کہ جی عمران خان صاحب آ گئے ہیں، یا پھر ویل چیئر پر بٹھا کر عدالت کے کمرے میں لے جایا جاتا، عمران خان صاحب کی حاضری ہو جاتی اور عدالت نے 3-4 منٹ کے اندر ضمانت دے دینی تھی. کیوں عمران خان صاحب نے اتنا بڑا خطرہ کیوں لیا؟ ایک یہ کہ ظاہر اسلام آباد نہیں جانا انہوں نے، دوسرا کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے. اب عمران خان صاحب بنکر میں بیٹھے ہیں بند، جہاں پر مطلب واش روم کے اندر بھی بلٹ پروف گلاسز لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف پہرا ہے. تو عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. ظاہر ہے سیکیورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے جہاں وہ جائیں، مگر سیکیورٹی کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں نہ جائے، نہیں جا سکتے، یا نہیں ان کو عدالتوں سے استثناء مل گیا. تو اصل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس اٹیک کے بعد، وہ جو ہوا تھا 3 ہر بندہ ہل جاتا ہے، اس میں کوئی وہ بری بات بھی نہیں ہے، لیکن اس اٹیک کے بعد عمران خان صاحب پبلک میں نکلنے سے ڈر رہے ہیں، کسی بھی عوامی مقام پر جانے سے ڈر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے وہ اٹیک جو ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے. اس لیے میں نے گزارش کیا کئی بار کہ گرفتاری کا ڈر جو عمران خان کو ہوتا ہے، تو اس لیے بھی انہوں نے باہر خوف سے رات کو نیند نہیں کر پاتے تو باہر انہوں نے پہرا لگوایا ہوا ہے. تو یہ اصل ریزن ہے عمران خان صاحب کی. ان کو اندازہ ہے کہ جاتے ہی ضمانت مل جائے گی. تو ایک تو یہ معاملہ. دوسرا وہ پرویز الہی صاحب والا معاملہ تھا. پرویز الہی صاحب کے جو انہوں نے بنایا تھا نا
اپنے گجرات کو ڈویژن، وہ ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کینسل ہو گیا، منسوخ کر دیا گیا یا معطل کر دیا گیا ہے۔ توسا کو ضلع بنایا تھا عثمان بزدار صاحب کے، عمران خان صاحب کے سپر ہیرو عثمان بزدار، وہ ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ لیکن یہ تو خیر انتظامی آرڈرز تھے نا، اس سے کوئی پرویز الہی صاحب کو کوئی بہت زیادہ پرسنلی نقصان تو نہیں ہوگا، سیاسی طور پر تھوڑا بہت نقصان ہو، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ پرویز الہی صاحب کے محمد خان بھٹی نہیں مل رہے، ان کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گئے، وہ کدھر ہے کچھ نہیں پتہ۔ خبر اتنی سی آئی تھی کہ سندھ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، مٹیاری سے، اور اس کے بعد وہ کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں کیا، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ پرویز الہی صاحب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے محمد خان بھٹی صاحب کا غائب ہونا، کیونکہ ایف آئی اے تفتیش کر رہی تھی اس سے پہلے محمد خان بھٹی کا جو اسکینڈل تھا، اس اسکینڈل میں پھر ان کے ساتھ وہ تھے پرویز الہی صاحب، پنجاب اسمبلی کے کوئی نائب قاصد اور ایک اور ملازم تھا، اور پھر مونس الہی صاحب کا کمپنی کے خاتون ارم، ان کے نام پر ایف آئی اے نے نوٹسز بھیجے ہوئے تھے کہ ان کے اکاؤنٹس سے پرویز الہی صاحب کے خاندان کے اکاؤنٹس میں، جس میں پرویز الہی صاحب کی اہلیہ دونوں، جو ایک مبینہ اور دوسری، اور اس کے علاوہ ان کی بہو بیٹے، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ہوئے تھے، کوئی 800 ملین میرا خیال ہے، وہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہوئی تھی۔ تو ایف آئی اے وہاں تفتیش کر رہا ہے، اور سارا جو ہے پرویز الہی صاحب کی مبینہ اہلیہ، وہ سارا انور، وہ بھی ضمانت پر ہے، حفاظتی ضمانت پر۔ تو پرویز الہی صاحب کے اقدامات تو ریورس ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی طرح کے ساتھ ساتھ پرویز الہی کے خلاف بھی قانونی جو ہے نا وہ محاذ وہ زیادہ گرم ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب تو بنے ہوئے تماشا، اب دیکھتے ہیں پرویز الہی صاحب کس طرح اس صورتحال سے نکلیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔